बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो डीजी ISPR जनरल अहमद शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नाज़रीन किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जो इमरान खान का नाम लेके एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, नौजवानों के जहनों को आलूदा किया जा रहा था, और यहां तक सोशल मीडिया पे बातें की जा रही थी, मीडिया पर बातें की जा रही थी कि इमरान खान तो डट के खड़ा है, इदारा इमरान खान की मिन्नत समाजत कर रहा है कि आप खामोश हो जाएं, आपके साथ डील कर लेते हैं, आपके साथ डील कर लेते हैं। लेकिन आज जो डीजी ISPR जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम लिए बगैर जो उनको मुखातिब किया गया, जो उनको मुतनब्बे किया गया, जो उनको चैलेंज किया गया, जो वार्निंग दी गई और जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं उनको किल किया गया, ये आज के हमारे पॉडकास्ट का मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच साहब। तैयब बलोच साहब को आज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के पॉडकास्ट की मेज़बानी करें, क्योंकि मैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कवर करके आया हूं और मैंने नोट्स भी लिए हैं। तो तैयब बलोच साहब क्या कहते हैं, आप मेज़बानी करना चाहेंगे या फिर मुझे ही सारा कुछ बताना पड़ेगा और मेज़बानी भी करना पड़ेगी, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी अहम है। एक एक नुक्ते का, एक एक प्रोपेगेंडे का जवाब दिया गया है। आप सवाल करें, मैं सारी डिटेल आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल, चूंकि आप वहाँ पे मौजूद थे तो आपने जनरल साहब की जो ISPR में प्रेस ब्रीफिंग थी वो खुद सुनी भी सही और उसके नोट्स भी लिए, अगरचे हमने भी टीवियों पे देखी, लेकिन आप जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो कहते हैं वो आपके पास है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि डीजी ISPR ने जो है वो खारजियों की रिहेबिलिटेशन जो हुई थी 2021 में, और उस वक्त बानी PTI हुकूमत में थे और उन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी थी, तो उसको किस हवाले से जो है आज डीजी ISPR ने उसकी मजम्मत भी की कि उसका जो खिराज है या उस पॉलिसी की जो गलती है आज वो हम अपने खून से दे रहे हैं या धो रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा तैयब बलोच साहब, आपने माशाल्लाह जो सवाल किया ना, तकरीबन कोई 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल। और इस 1.25 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान निशाने पे थे, उनका नाम कहीं पे नहीं था, तहरीक इंसाफ निशाने पे थी, बिल्कुल 9 मई के जो मुल्जमान थे वो निशाने पे थे, और जो आपने 2021 की बात की, बिल्कुल जो तालिबान को यहाँ पे रीसेटल किया गया, उनकी रिहेबिलिटेशन, जो आपने आबादकारी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यहीं से सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है। इससे पहले तो 45 मिनट तक जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए गए, बिल्कुल, या उसके अलावा पाक फौज ने जो ट्रेनिंग्स की, हमारी चाहे नेवी है, चाहे फिजाइया है, बड़ी फौज है, उसकी एक्टिविटीज के हवाले से एक पूरा, जैसे हम साल के आखिर में हम एक ईयर एंडर बनाते हैं ना, बिल्कुल, कि पूरे साल में क्या हुआ, तो तीनों मुसल्लह फौज ने एक साल तक क्या किया, क्या एक्टिविटीज रही, 45 मिनट तक तो वो बताया। बिल्कुल। उसके बाद जो पहला सवाल आया ना, वो इसी बात पे आया जो कल इमरान खान साहब ने बात की अपनी मुज़ाकराती कमेटी के साथ गुफ्तगू करते हुए, साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, और इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के अंदर जाके, खवारजियों के जो हाइड आउट हैं, जो ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया, उसकी इमरान खान साहब ने मजम्मत की। इस सवाल के आगे जो है फिर सारी बातें इमरान खान साहब की थी, बिल्कुल सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अभी जो सवाल किया गया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आप उनके साथ मुज़ाकरत करें, हमारी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से, बानी PTI कहते हैं कि वो पॉलिसी ठीक नहीं है, तो इस पर जवाब क्या आया? जवाब ये दिया गया कि हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे। डीजी ISPR ने कहा कि मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ये डायरेक्टली भी होते हैं, इनडायरेक्टली भी होते हैं। डायरेक्टली कैसे? आप खुद अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे होते हैं? वो उन्होंने बताया कि जो दोस्त ममालिक होते हैं उनके जरिए भी हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बातचीत का महवर ये होता है कि अफगानिस्तान हमारा ब्रादर, दोस्त और एक पड़ोसी मुल्क है। बिल्कुल। लेकिन जो खवारजी वहां पे हैं, जो पाकिस्तान में आके कार्रवाइयां करते हैं, उनकी सहूलतकारी ना की जाए, उनको पाकिस्तान पे मुकद्दम ना रखा जाए। यहां से आगे उन्होंने बात की कि मुसलसल राब्ते के साथ, अगर अफगानिस्तान के साथ हम मुसलसल राब्ते में भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ,
تو کیا ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں؟ صحیح بات کی، بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں اور پھر وہ یہاں سے وہ آتے ہیں کہ دوغلی سیاست کا جو پرچار کیا جا رہا ہے. بالکل. اب یہاں پہ عمران خان کا نام نہیں ہے، ہاں، لیکن ان کی دوغلی سیاست کا لیکن یہ دوغلی سیاست کے مخاطب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب تھے. بالکل. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ 2001 تک تو ان دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی. کس نے کہا تھا؟ سوال اٹھایا ہے کہ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بات چیت کر کے دوبارہ سے سیٹل کیا جائے، ریہیبلیٹ کیا جائے. یہ جو لوگ بالکل جن کی کمر ٹوٹ چکی تھی ان کو دوبارہ ری سیٹل کر کے ان کو دوام اور طاقت کس نے بخشی؟ کس کے فیصلے کے نتائج آپ قوم بھگت رہی ہے؟ بالکل. پاکستان بھگت رہا ہے، خیبر پختونخوا بھگت رہا ہے اور پاک فوج کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں. بالکل. اور آگے جو بات کی گئی تھی بلو سب سنیں، ایک ایک لفظ جو ہے، یعنی وہ جو ایک پروپیگنڈا فیک نیوز پوری کمپین چلتی ہے، اس کا بڑے طریقے کے ساتھ حقائق کے ساتھ جواب دیا گیا. کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اگر کوئی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو، اس کے ساتھ کیا بات چیت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ کیا بات چیت ہو سکتی ہے جب بار بار آپ کوششیں بھی کر رہے ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان میں آ کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ ان خارجیوں کو مقدم رکھتے ہیں، پاکستان کو مقدم نہیں رکھتے، تو پھر کیا بات کی جائے؟ اور آگے چل کے کہا گیا کہ اگر کوئی لیڈر یا سیاسی شخصیت، اب لیڈر کون ہے؟ میری نظر میں جو میں نے اس سے نکالا ہے وہ لیڈر عمران خان ہے، وہ سیاسی شخصیت عمران خان ہے. اس بات سے آ رہی ہو، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ کوئی لیڈر کوئی سیاسی شخصیت اس بات سے آ رہی ہو اپنی غلطی سے پیچھے نہ ہٹے اور امن کی قیمت پھر ہم اپنے خون سے چکا رہے ہیں. بالکل. اب یہ ضد کس کی تھی؟ عمران خان کی، ری سیٹل کرنے کی. بالکل عمران خان کی تھی نا. اور قیمت اور خمیازہ کون چکا رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے عوام، پاکستان کے عوام، کے پی کے عوام، اور قربانیاں جو ہے پاک فوج دے رہی ہے. اسی فیصلے کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ کس کی ضد تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کو ری سیٹل کیا جائے؟ کس کی ضد؟ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ بانی چیئرمین نے کس کا نام پوچھا جا رہا ہے؟ بالکل یہ بانی پی ٹی آئی کا نام پوچھا جا رہا ہے. اور آگے چل کے یہ کہا گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ دہشت گردی پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہوگی. بالکل. اور یہ بیانیہ بنانے کی بجائے اور بیانیے پر سیاست کرنے کے بجائے گورننس پہ توجہ دیں. کہ کے پی میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ آپ اس پہ توجہ دیں، وہاں پہ گورننس پہ، بجائے اس کے کہ آپ بیانیے بناتے رہیں. میرا دوسرا سوال آپ سے یہی ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک بات جو ہے وہ واضح کروں کہ یہ تو پارلیمان میں بھی بات کی گئی تھی جب یہ ان کو ریہیبلیٹ کیا جا رہا تھا، اس ٹائم پولیٹیکلی مخالفت کی گئی تھی. مجھے یاد ہے آج بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے تنقید کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی وکٹم ہے، ان کی قید بھی ماری گئی اور سارا کچھ تھا، بی بی شہید، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جیتی ہوئی جنگ دہشت گردی کے خلاف وہ انہوں نے ہار دی. تو آج یہی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو سکسیسفل ہو گئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے، اور پوری ورلڈ جو ہے وہ پاکستان آرمی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی تھی کہ وار آن ٹیرر کے اوپر واحد آرمی تھی پاکستان آرمی جو کامیاب ہوئی تھی. امریکہ تو افغانستان میں بیٹھا رہا، کامیاب نہیں ہوا، کابل میں ناکام ہوئے. پاکستان کامیاب ہو گیا تھا. پوری دنیا میں پاکستان کی آرمی کی وہ مثال دی جاتی تھی، لیکن افسوس کہ 2021 میں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ، یعنی کہ ہم جو جیت چکے تھے وہ اب دوبارہ ہمارے گلے پڑ رہے ہیں اور وہی فصل کاٹ رہے ہیں. کل طیب بلوچ صاحب جو بانی پی ٹی آئی نے ایک اور بات کی نا، جو آ کے کہی صاحبزادہ جناب وہ حامد رضا صاحب نے، بالکل، کہ جو عمران خان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، عمران خان اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو 9 مئی کے اوپر بھی آج کومنٹس کیا گیا. بالکل. اور یہ جو بہت سارے دوست بات کر رہے تھے نا، جی مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ہے، آپ کو بنی گالا میں منتقل کر دیتے ہیں، زمان پارک میں منتقل کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ کو ہاؤس ریسٹ کر دیں گے. اور آ کے کہا وہ جناب حامد رضا صاحب نے بھی اور ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے وہ آفر لینے سے انکار کر دیا. ایسی کوئی آفر تھی نہیں، کیونکہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے 9 مئی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا جو موقف ہے بڑا واضح ہے، اس میں کسی جگہ پہ ابہام نہیں. یہ پاک فوج کا مقدمہ نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. اور جن 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں ملٹری کورٹ سے، کیا کہا گیا؟ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے نا، بالکل، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کھیل بھی رہی ہے. بالکل، عمران خان صاحب اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے اوپر عالمی جو تنظیمیں ہیں بنیادی حقوق کی وہ بات کر رہی ہیں کہ یہاں پہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مروجہ قانون اور ثبوت کے مطابق
ان تمام لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں, ان کو سزاؤں کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. فیوچر میں بھی جو کوئی ایسا کرے گا, ملٹری مارک کو ٹارگٹ کیا کرے گا, ان کے خلاف بھی ایسے کاروائی کی جائے گی. یہ جو عالمی تنظیمیں ملٹری کورٹس کے فیصلے کے اوپر بات کر رہی ہیں, 5 حوالہ جات انہوں نے پیش کیے بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے. ایک تو انہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف کو شرمندہ کر دیا, بلکہ عمران خان صاحب کو شرمندہ کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہمارے لوگ تھے. ہمارے لوگ صحیح ہے, اگر ہم نے سزا تو ہمارے اپنے لوگ تھے تو ہم نے اپنے لوگوں کو سزائیں دے دی, تو آپ کے پیٹ میں کیوں مرول اٹھ رہے ہیں؟ صحیح ہے, آپ کی بات اگر مان لیں, یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کے مطابق اعتراف کر رہے ہیں, یار مان لیا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, ہمارے لوگ تھے جنہوں نے جا کے ملٹری املاک کو ٹارگٹ کیا, تو ہم نے تو اپنے لوگوں کو سزائیں دی ہیں. صحیح ہے, آپ کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ صحیح ہے, بہترین بات کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اے ٹی سی عدالتوں میں جو کیسز ہیں 9 مئی کے, وہ بھی منطقی انجام کو پہنچنے چاہیے. اور یہ جو فیک نیوز کا معاملہ ہے, برطانیہ میں کیا ہوا, فیک نیوز پہ ہنگامے ہوئے, وہاں پہ سپیڈی ٹرائل کر کے بالغ اور نابالغ کو سزائیں دی گئیں. کیپٹل ہل پہ کیا ہوا 2020 میں, لندن ہنگامے ہوئے 2011 میں, فرانس میں فسادات ہوئے 2023 میں, وہاں پر بھی سپیڈی ٹرائل ہوئے اپنے قانون کے مطابق انہوں نے کیے. انہوں نے کہا یہاں پر بھی ہم نے وہی کیا. بالکل, لیکن وہ اپنی جب بات کرتے ہیں تب تو کہتے ہیں کہ ہم نے شرپسندوں کو سزائیں دیں, لیکن یہاں پر بھی تو وہی کیا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سیاسی انتشاری ہیں ان کی کوئی سپیس نہیں, اور جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں یہ دراصل اصل ملزم ہے پاکستان کے. اور انصاف کا یہ جو سلسلہ ہے, یہ بڑی اہم بات یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی کہ 9 مئی کے حوالے سے جو انصاف کا سلسلہ ہے وہ اس وقت تک پایا تکمیل کو پہنچے گا جب 9 مئی کے منصوبہ ساز جو ہیں اور جو اس کے ایگزیکیوٹر جو ہیں, جب تک وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے. صحیح ہے, تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اور پھر آگے چل کے مذاکرات کی بات بھی کی. اچھا, مذاکرات پہ آتے ہیں, لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو بیڈ گورننس ہے, اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس کا جو خمیازہ ہے یا اس کا جو وہ ہے وہ پاک فوج جو ہے وہ ادا کر رہی ہے اپنے خون کی صورت میں. یہ قربانیاں دے رہی ہیں جوانوں کی. یہ کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کس سینس میں انہوں نے یہ بات کی؟ یہ اس سینس میں بات ہوئی, سوال یہ ہوا تھا کہ اس سال مطلب 2024 میں کوئی 975 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے, اور اس میں 383 پاک فوج کے جوان آفیسر بھی تھے. بالکل, تو یہ جو پچھلے 5 سالوں کے اگر ہم فگر دیکھیں تو دہشت گردی کا جو ناسور ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. تو کیا ہم کارروائیوں کے باوجود بھی اس افریت پر قابو نہیں پا رہے؟ اس کے تناظر میں وہ جواب دے رہے تھے کہ فوج تو اپنی جو کارروائیاں ہیں, جو آپریشن ہیں وہ کرتی ہے اور کسی کو نہیں چھوڑتی. بالکل, جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے, جو دہشت گردی کر رہا ہے, اس کو نہیں چھوڑتی. لیکن وہاں پر جو ایک سٹیٹس کو ہے, ایک انہوں نے لفظ استعمال کیا, میں وہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ جو کرائم اور کرائم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ایک پورا نیکسس بنا ہوا ہے, میں وہ لفظ نکالوں, ٹیرر اور کرائم کا جو نیکسس ہے, یہ اصل وجہ ہے کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے نیچے جو وہاں پہ لوگ جن کا روزگار اسی کے ساتھ وابستہ ہے, کرائم کے ساتھ, ٹیرر کے ساتھ, اس کے نیچے لا قانونیت ہے. صحیح ہے, اسی کے نیچے دہشت گردی ہے. مطلب میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ فوج اگر آپریشن کر کے ایک علاقے کو کلیئر کرتی ہے, بالکل, اس کے بعد وہاں پہ ان حالات کو سنبھالنا, اس علاقے کو سنبھالنا, وہاں پہ ایجوکیشن کی سہولیات دینا, وہاں پہ گورننس کرنا, بہتر گورننس دینا, لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا, سہولیات فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی. صوبائی حکومت کی. جب صوبائی حکومت وہ سب کچھ نہ کر رہی ہو تو وہ دوبارہ پھر وہ دوبارہ پنپنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, وہ دوبارہ دہشت گردی وہاں پہ واپس آ جاتی ہے, وہاں پہ دوبارہ آپریشن کرنا پڑتا ہے. یہ اس تناظر میں بات ہو رہی تھی. پھر جو مذاکرات کی بات ہوئی, یہ سیاسی مذاکرات کو, یہ تو ہم نے سنا کہ انہوں نے خوش آئند کہا, یہ کس پیرائے میں کہا گیا ہے؟ یہ بڑی ڈیٹیل ہے جی اپنی مذاکرات کے حوالے سے. دوست نے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے ہیں, یہاں پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ڈیل اور ڈھیل کی بات ہو رہی ہے, تو اس ابہام کو آپ کھول ہی دیں, حقیقت کھل کے بیان کر دیں کہ مذاکرات میں چل کیا رہا ہے. صحیح ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے, اور سیاسی جماعت کے ساتھ فوج کا پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے. لیکن یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ حکومت کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل, بالکل خوش آئند ہے, یہ آپس میں مذاکرات کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات آپس میں کریں, اپنے اختلافات کو بھی دور کریں, لیکن کسی فرد واحد کی اقتدار کی خواہش, یہ کسی فرد واحد کی اقتدار کی خواہش, یہاں پہ کسی سے مراد کیا ہے؟ بانی چیئرمین پاکستان سے بالا تر نہیں ہو سکتی. کسی فرد واحد کی اقتدار کی خواہش
پاکستان سے بالاتر نہیں ہو سکتی. عمران خان کا نام نہیں, لیکن بات عمران خان کی ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں 2014 سے لے کے آگے چل کے باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا. طیب بلوچ صاحب 2014 کا ذکر کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا, مئی 2022 کا ذکر کیا گیا جب لانگ مارچ لے کے آئے, نومبر 2022 کا ذکر کیا گیا جب لاہور سے لانگ مارچ لے کے عمران خان صاحب کی ٹانگ زخمی تھی, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے آئے تھے, بنانے کی کوشش کی. انہوں نے نہیں کہا, ڈی جی ISPR نہیں کہا, لیکن سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے. پھر کہا کہ مئی 2023 میں کیا ہوا, بالکل 9 مئی 2023 کہ ثانیہ 200 سے زیادہ بالکل ملٹری املاک کو, تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا. نومبر 2024 میں کیا ہوا اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں مطلب یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ انتشار کی سیاست کی بنیاد کس نے رکھی؟ عمران خان نے رکھی, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے رکھی. کس لیے؟ اقتدار کے لیے. تو اس جملے کا مطلب یہ تھا. اور آگے چل کے کیا کہا گیا کہ یہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جی 26 کو ہمارے اتنے لوگ مارے گئے, اتنے لوگ یہ ہو گئے, فلاں ہو گیا, بالکل شہید ہو گئے, جی مار دیے گئے, زخمی ہو گئے. اس میں نے کہا کہ 1 دسمبر کو جو اعلامیہ وزارت داخلہ نے جاری کیا اس میں ساری چیزیں کلیئر کر دیں. پاک فوج کا تو اس میں کوئی ایکٹیو کردار ہی نہیں تھا, ہم تو ریڈ زون میں تھے. بالکل ہمارے پاس تو چلے, ہمارے پاس تو ریڈ زون تھا. جو فوج, جو سیکیورٹی کے لوگ وہاں پہ ڈپلوائے کیے گئے تھے ان مظاہرین کے حوالے سے, ان کے پاس بھی آتشی اسلحہ نہیں تھا. بالکل. اور انہوں نے وزارت داخلہ کے پریس ریلیز کا ذکر کیا کہ اس میں کہا گیا کہ ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا اور ان کی طرف سے غالباً فائرنگ بھی کی گئی. اور یہاں پہ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ سیاسی جو دہشت گردی ہے, سیاسی احتجاج کی تو اجازت ہے, سیاسی دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے. تو 26 نومبر کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ یہ سیاسی دہشت گردی تھی ریاست کے خلاف. اور پھر آگے چل کے یہ کہا گیا کہ ان کو بڑا یقین ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم فالس فلیگ آپریشن کا بیانیہ دیں گے, یہ وائرل ہو جائے گا, ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اتنا ان کا اعتماد ہے فیک نیوز پھیلانے پہ, پروپیگنڈا کرنے پہ. انہوں نے کہا کیوں کرتے ہیں کہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے. بالکل. سوشل میڈیا یہاں سے آپریٹ نہیں ہوتا, سوشل میڈیا آپریٹ ہوتا ہے باہر سے. انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا آپریٹ کرنے والے ہیں اور یہ جو عالمی تنظیمیں ہیں, انہیں غزہ پر, شام پر, لیبیا میں اور جو خواریوں کے خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں, یہ تو ان کو نظر نہیں آتی. غزہ میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو ان کو نظر نہیں آتا. چیلنج کیا بانی پی ٹی آئی کو کہ آپ ایسا کریں, غزہ اور کشمیر کے اوپر بھی پروپیگنڈا کریں نا, پازیٹیو پروپیگنڈا کریں, کمپین چلائیں نا سوشل میڈیا پہ. صحیح ہے, فلسطین کی حمایت میں چلائیں. انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں یہ نہیں کریں گے. کبھی بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں یہ نہیں کریں گے. بالکل. کرم کے حوالے سے بھی بات ہوئی, کیونکہ کرم کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کرم میں پاک فوج ناکام ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ڈسپیوٹ ہے, ایک لوکل پراپرٹی کا زمینی ڈسپیوٹ ہے, اس کو وہاں کی حکومت اور سیاستدانوں نے حل کرنا ہے. یہ دہشت گردی کا ایشو نہیں ہے, اور اس کو سیاستدان بیٹھ کے حل کریں اور اپنی گورننس کو بہتر کریں. صحیح ہے. یہ آج کی پوری پریس کانفرنس تھی جس میں عمران خان مخاطب تھے, لیکن عمران خان کا نام نہیں تھا. اب اس پریس کانفرنس کو آپ بے شک نام دے دیں کہ ڈی جی ISPR جنرل احمد شریف صاحب نے عمران خان کو نشانے پہ رکھ لیا, عمران خان کو دبنگ جواب, جتنا خان صاحب بیانے پچھلے دنوں سے بنا رہے تھے, یا ان کے سوشل میڈیا کے جو واریئرز جنگجو بنا رہے تھے, وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو گیا ہے. 2024 کا پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ, فوج ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہی. اور ڈی جی ISPR, یہ بلوچ صاحب جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ڈی جی ISPR کی بات نہیں ہوتی, وہ پورے فوج کی ہوتی ہے, وہ آرمی چیف کی بات ہوتی ہے. اور جو آرمی چیف کی بات ہوتی ہے وہ پوری فوج کی بات ہوتی ہے. یہ چین آف کمانڈ ہے. بالکل. یہ ایک ڈسپلن ہے, ایک فوج کے اندر ہونا چاہیے. تو پھر آپ اس سے آپ کلیئر کریں. ایک مختصر کہ کیونکہ یہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, آج سوال بھی ہوا کہ جنرل فیض جو ہے اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ جو پرتشدد ہجوم کی وہ کر رہے ہیں, تو بانی چیئرمین کو کیا طویل میں لیا جائے گا یا اس کا کیا ٹرائل ہوگا, اس پہ کیا تھا ان کا کہنا؟ یہ بھیا آپ نے بڑا اچھا یاد دلا کہ جاتے جاتے بڑا عام سوال تھا. فیض حمید کے حوالے سے سوال کیا بھٹی صاحب نے, بالکل دن نیوز کے بیورو چیف ہیں. انہیں کہا جی دیکھیں, سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. بالکل. جنرل فیض حمید کا جو آپ انکوائری کر رہے ہیں 9 مئی کے سلسلے میں, اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاک فوج میں احتساب کا نظام بڑا واضح ہے. میں 2-3 لائنیں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی مربوط منصوبہ بندی تھی, اور ان کے جو کردار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. بالکل. الفاظ پہ نوٹ کریں جو انہوں نے کہا, میں نے وہ الفاظ لکھے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر فوجی کے لیے ریاست پاکستان افواج پاکستان مقدم ہوتی ہے, لیکن اگر کسی فوجی کے لیے, اگر کوئی فوجی سیاست کو
ریاست پہ مقدم کر دے جواب تو دے گا۔ اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے, صحیح ہے، یہ حساس کیس ہے, سب سب جوڈس ہے, اس پر زیادہ تبصرے کرنے سے گریز کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اب مثال اچھی نہیں ہے تو یہ بھروسہ میں دے دوں یا رہنے دوں. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مثال سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو پھر دے دینی چاہیے. میں کہتا ہوں رہنے دیں. چلو میں آپ کو پرائیویٹ میں سنا دیتا ہوں. صحیح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ انہوں نے کہہ بھی دیا ہاں اور بعد میں کہا کہ بڑا حساس معاملہ ہے, حساس کیس ہے, سب جوڈس ہے, اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, بہترین, یہیں پہ آپ کلوز کر دیں. صحیح ہے. بس عوام بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا کہنے کا کیا مقصد تھا اور کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا. تو بہرحال یہ آج عمران وسیم صاحب جو ہیں یہ ڈی جی ISPR کی پریس بریفنگ جو ہے وہ اٹینڈ کر کے آئے ہیں اور اس کے جو چیدہ جو اہم نکات تھے, جو اہم پوائنٹس تھے, اس کو انہوں نے آپ کے سامنے ایلوبریٹ کیا ہے. تو بہرحال جڑے رہیے آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.